Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग एक फ़्रूट के बारे में बात करेंगे जो मौसम गर्मा के आते ही हर जगह पर हमें मार्केट में जो है वो नज़र आने लगता है और बेशुमार जो है वो अहमियत का हामिल है। तो मैं बात कर रही हूँ तरबूज के बारे में, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर जो है वो वाटरमेलन कहा जाता है। ये एक मशहूर फल है। इसकी बेल जो है वो फैलती है और बेल के पत्ते चौड़े चौड़े से होते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रेतले खेतों में बेशुमार ये पैदा होता है और आम तौर पर इसकी जो है वो काश्त की जाती है। ये 1 सेर से लेकर 1 मन तक वज़नी होता है और आम तौर पर जो मार्केट के अंदर सेल आउट होता है वो 5 सेर से 15 सेर तक का सेल आउट जो है वो मार्केट में होता है और इसकी पैदाइश जो है वो गर्मियों के मौसम में होती है। रंगत के एतबार से तो आप सब लोग इसको जानते हैं कि बाहर से सब्ज़ स्याही माइल, अंदर से सफ़ेद लेसदार और सुर्ख भी होता है। इसके बाहर सब स्याही माइल धारियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की इसकी जो होती है वो बाहर से रंगत होती है। कुछ लाइट ग्रीन होते हैं, कुछ डार्क ग्रीन होते हैं, कुछ धारीदार होते हैं। जायके के एतबार से अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा कच्चा हो तो बदमज़ा और खारी सा होता है, लेकिन अगर सही पका हुआ हो तो नहायत ही शीरीं और खुशबूदार और खुशमज़ा होता है। ठीक है जी। और मकाम पैदाइश जो है इसका, ये तमाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान वगैरह सूबा सरहद और अफ़गानिस्तान के अंदर इसकी पैदाइश होती है। मकदार खुराक जो है वो आप लोग इसको हस्ब मंशा इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिजाज के एतबार से अगर देखा जाए तो इसका मिजाज जो है वो असाबी उज़लाती मिजाज है। असाबी उज़लाती चूँकि मिजाज है, यानी ये मुहर्रिक असाब और दिमाग है, दिमाग और असाब को तहरीक देता है, मुहल्लिल जिगर और गदद है और मुसक्किन और मुकव्वी कल्ब है। तो कीमियाई तौर पर खून में रिक्कत पैदा करता है और इसके इस्तेमाल की वजह से पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा खुल कर आता है। तो ये तो मैंने आपको इसकी रंगत, जायका और इसकी पैदाइश कहाँ पर होती है, इसका मिजाज का क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जैसे ही मौसम गर्मा जो है वो स्टार्ट होता है तो हर जगह पर तरबूज जो है वो नज़र आने लग जाता है और कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, सस्ते दामों में बहुत आसानी के साथ जो है वो दस्तयाब हो जाता है। लेकिन अगर आप इसके सेहत पर अनगिनत फ़वाइद देखें तो ये बेशुमार किस्म के तिब्बी फ़वाइद का जो है वो हामिल है। तरबूज जो उनसे है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है, जिसके इस्तेमाल की वजह से गर्मियों में डिहाइड्रेशन की शिकायत जो उनसे होती है वो दूर हो जाती है। और ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक तरबूज जो है वो मौसम गर्मा का वो ख़ास फल है जिसमें तकरीबन 92% मकदार जो होती है वो पानी की पाई जाती है और पानी जो है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही अहम है। गर्मियों में चूँकि पसीना जो होता है वो बहुत ज़्यादा आता है और बहुत से नमकियात भी निकल जाते हैं और पानी की कमी भी होने लगती है, तो इन मसाइल का वाहिद हल ये है कि आप तरबूज का इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन के मुताबिक तरबूज जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है और हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करता है। और तरबूज का जो सा इस्तेमाल है वो कैंसर सेल्स के ख़िलाफ़ भी मुआविन साबित होता है। इसकी ठंडी तासीर और इसमें मौजूद विटामिन बी जो है वो जिस्म में थकावट के एहसास को कम कर देता है और इंसान को तरोताज़ा और खुशगवार महसूस करवाता है। ब्लड प्रेशर के अतबार से अगर आप देखें तो इसके अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को काबू रखने में मदद फ़राहम करते हैं। और अगर आप इसकी ग़िज़ाइयत के ऊपर जाएं तो ये एक ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जिसके अंदर 100 ग्राम में से तकरीबन 30 कैलोरीज़ और फ़ैट जो सा होता है वो 0% आप लोग कह लीजिए, और पोटाशियम जो है वो 112 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 8 ग्राम और शुगर जो सी है वो 6 ग्राम और विटामिन ए जो है वो 11% यानी 11% और 13% विटामिन सी इसके अंदर पाया जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए लाजमी जुज़ है।
یہاں پر ایک بات کو میں بہت اچھے طریقے سے کلیئر کر دینا چاہوں گی کہ دیکھیں، ویسے تو رمضان کے دوران میں چونکہ ایک گرمی کا رمضان ہے اور انسان ویکنس بھی محسوس کرتا ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے، پانی کی کمی بھی ہوتی ہے، تو اگر اس کا استعمال کرتے ہیں ہم لوگ براہ راست یا اس کا شربت بنا کر پیتے ہیں، بڑے بچے جو بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ ضرور دینا چاہوں گی کہ تربوز کا جو ان سا استعمال ہے آپ روزوں میں کم سے کم کیجیے گا، کیونکہ عام طور پر جو ان سے واٹری فروٹس ہوتے ہیں ان کو استعمال کر لینے کے بعد چونکہ ہماری پانی آلریڈی ہمارے جسم میں کم ہوتا ہے، یا پھر اس کو ایسے وقت میں کھائیے گا جس وقت میں آپ کو اوپر سے اس کے پانی نہ پینا پڑے۔ نارملی اگر ہم واٹری فروٹس کھا کر اس کے اوپر سے پانی وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر لوز موشن ہو سکتے ہیں، ڈائریا ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے ایک الگ ویڈیو کے اندر بھی ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی، تو اس لیے رمضان کے ایک مقدس مہینے کے اندر تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ استعمال کیجیے گا اگر استعمال کرتے ہیں، ورنہ رمضان کے بعد جتنا مرضی جی بھر کر آپ اس کو کھائیے اور اس کے اوپر سے پھر پانی مت پیجیے گا۔ ٹھیک ہے جی، تربوز کا استعمال جو ہے جب آپ لوگ باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کی صحت پر آنے والی بہت سی یعنی آپ کہیں گے کہ مثبت جو ان سے اثرات اور فوائد ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ آپ کا جو ان سا ہارٹ ہے، آپ کے دل کی صحت کے لیے یہ ایک بہترین پل ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو ان سی ڈیتھس ہیں وہ دل کی عارضوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، دل کے پرابلمس کی وجہ سے ہوتی ہے، تو تربوز جو ان سے انسان کو وہ دل کے عارضے سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور بلڈ پریشر سمیت کولیسٹرول کے لیول کو کم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے، کیونکہ تربوز میں ایک بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو کہ خون کی بند شریانوں کو کھولتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کو جو ہے وہ کنٹرول کر دیتا ہے۔ اور ڈی ہائیڈریشن کا سبب انسانی صحت پر بہت سی بیماریاں اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ پانی کی کمی سے بچاؤ کے لیے آپ لوگ تربوز کا استعمال جو ہے وہ نہایت مفید ہے، اس لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تربوز میں وافر مقدار کے اندر جو ہے وہ پانی پایا جاتا ہے جو کہ انسانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ایک تربوز میں تقریباً 92% جو ہے وہ پانی موجود ہوتا ہے۔ آپ کی آئی سائٹ کے لیے بھی یہ ایک بہترین فروٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مقدار کے اندر لائکوپین جوس پایا جاتا ہے جو کہ ہماری بینائی کی حفاظت کرتا ہے اور سوزش جیسی شکایات سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ تو ہماری بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ جو انسان کی آنکھوں کے اندر ہماری آئی سائٹ ویک ہونے لگتی ہے، کمزور پڑنے لگتی ہے، جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری آئی سائٹ جو سی ہوتی ہے وہ مضبوط بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بہترین چیز ہے کیونکہ یہ آپ کے دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے اور آپ کو صحت بخشتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی موسمی انفیکشنز ہوتے ہیں، وائرل ہوتے ہیں، ان سے بچاؤ کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کے جسم کے اندر انفیکشن کو روکنے کے لیے اس کا استعمال اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تربوز میں مختلف وائٹامنز، اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ یہ انفیکشنز وغیرہ کا بروقت خاتمہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو تربوز کے استعمال سے آپ لوگ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تربوز کا استعمال آپ کی سکن کو بہت اچھا کر دیتا ہے، آپ کی بالوں کو بہت اچھا کرتا ہے، اس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر تازگی، آپ کی جلد پر بھی تر و تازہ اور شاداب آپ کی سکن جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتی ہے، کیونکہ تربوز میں وائٹامن اے اور سی جو ہے وہ کافی مقدار کے اندر پایا جاتا ہے جو کہ آپ کے جسم کی، آپ کی سکن کی، آپ کی بالوں کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور وائٹامن سی بھی جو ہے وہ بھی آپ کی جلد اور آپ کی بالوں کی تندرستی کے لیے ایک بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور جہاں تک ہم لوگ بات کریں وائٹامن اے کی کمی، یہ کیا کرتی ہے انسانی جسم میں خشکی پیدا کرتی ہے، تو تربوز کا جو ان سا استعمال ہے وہ خلیات کو نمی بھی مہیا کرتا ہے جس کے نتیجے میں جسم میں ہونے والی جو خشکی ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور تربوز کے اندر ایک جز پایا جاتا ہے جس کو بیٹا کیروٹین جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کی سکن کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ضروری چیز ہے، آپ کی جلد کو سورج کی شعاؤں کے مضر اثرات سے بھی بچاتا ہے اور اس کے اثرات کو جو ہے یہ زائل کر دیتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، تو بے انتہا قسم کے اس کے اندر جو ہیں وہ فوائد ہیں، کیونکہ یہ مبرد ہوتا ہے، مسکن ہوتا ہے، ٹھنڈا مزاج ہے، تسکین دیتا ہے، پیاس کو دور کرتا ہے، اور قانون مفرد اعضاء کے مطابق اگر میں بات کروں تو یہ حرارت کو اور صفرا کو جو ہے وہ خارج کر دیتا ہے، اور مدر بول ہے، یعنی اس کے استعمال سے یورین جو ہے وہ بہت زیادہ کھل کر آتا ہے۔ تو چونکہ مبرد ہے اور مسکن ہے، اس کی وجہ سے یہ حرارت کی شدت کو، صفرا کو، اور صفرا سے ہونے والی جو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، یہ اس کو دور کرتا ہے، آپ کی پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صفراوی امراض ہیں یا سوزش بول ہے جس کے اندر یورینری ٹریک انفیکشنز ہو گئے، سوزاک ہو گیا، یرقان کا مسئلہ ہو گیا، اس کے علاوہ ایسے اسہال جس کو ہم پچش بولتے ہیں جو کہ گرمی کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ بہت ہی مفید ہے، خصوصاً جن لوگوں کا باڈی ٹیمپرامنٹ گرم ہوتا ہے، غدی مزاج کے حامل ہوتے ہیں، ان کے مزاج کو اعتدال پر رکھنے کے لیے ایک بہترین دوا کے طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر قابل ذکر ہے کہ جس دن میں بھی آپ تربوز وغیرہ کھائیں، کوشش کریں اس دن میں چاول بھی مت کھائیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو تربوز انتہائی سرد تر ہے اور صفرا کو جو ہے وہ نکالنے والا ہے، مخرج صفرا ہے، دوسری طرف جو ان سے چاول ہیں وہ اعصابی عضلاتی اثرات رکھتے ہیں، جس سے کیا ہوگا، رطوبات ایک دم پیدا ہوں گی، بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوں گی، تو ہیضہ جو ہے اس کے جیسی امراض لاحق ہو سکتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا رمضان میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد ٹھنڈی چیزیں مزید لینا اس کو خطرناک بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ڈرائینس کو جو ہے یہ بالکل ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جتنی بھی ڈرائی کف ہوتی ہے یا ایسی کھانسی جس کے اندر جلن وغیرہ آپ محسوس کرتے ہوں، اس کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ مدر بول ہے، اس کے استعمال کی وجہ سے پیشاب جو ان سا ہے وہ بہت زیادہ کھل کر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی کوئی ٹوٹی ہوئی پتھریاں ہوتی ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی اس کا استعمال جو ہے وہ حکمہ حضرات کرواتے ہیں، اور اس کو استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ باقی آپ کی طبیعت کے اندر یہ فرحت بخشتا ہے، آپ اس کو ٹھنڈا کر کے استعمال کریں، میٹھا بھی مزیدار قسم کا ہوتا ہے، آپ کی طبیعت کو جو ہے وہ حشاش بشاش کر دیتا ہے، لیکن جتنے بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں کریں، بلکہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تھے جی اس کے کافی حد تک میں نے کوشش کی کہ اس کے مختلف قسم کے خواص پر اور اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا، اور جو میں نے احتیاطیں بتائیں اس کے اوپر ضرور عمل کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔